बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अज़ीज़ तलबा, आज सही बुखारी शरीफ का सबक पढ़ा जाएगा। इसमें सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 10 जो है वो पढ़ी जाएगी। इसका तर्जुमातुल बाब ये है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया जो कि इससे पहले उमूरे ईमान के हवाले से बाब कायम किया था, और जिसमें हदीस शरीफ लाए कि ईमान के 70 से ज़ायद शोबाजात हैं। उन शोबाजात में से है वो एक शोबा बयान किया पिछली हदीस पाक में कि अल हया व शोबतुम मिनल ईमान। और इस हदीस शरीफ में आज जो आप पढ़ेंगे इसमें 2 शोबे ईमान के और बयान किए गए। एक ये कि मुसलमान की ज़बान और हाथ से सारे मुसलमान महफूज रहने चाहिए, ये एक ईमान का शोबा है। और दूसरा ये भी है कि मनहियात शरइया कि जिन कामों से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है उनसे आदमी बाज रहे, बचा रहे। यही तकवा है, परहेज़गारी है। तो ये 2 शोबाजात गोया के इस हदीस शरीफ में भी जिक्र किए गए। और फिर देखा जाए जो हज़रत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मुद्दा था कि ये अफ़आलो आमाल जो हैं, अक़वाल, ये ईमान के अज्ज़ा बनते हैं। तो उनकी गोया कि फिर इस हदीस शरीफ के लाने पर भी ये दलील बनेगी कि इसमें 2 अज्ज़ा तो पाए जाते हैं ईमान के। हमारे नज़दीक चूँकि अहनाफ के नज़दीक जो है वो ईमान तस्दीक क़ल्बी का नाम है, तो ये मुतअल्लक़ात ईमान है जिनसे ईमान कामिल होता है। तो इस हदीस शरीफ में जो मुसलमान की तारीफ़ की गई है उससे मुराद भी मुसलमान कामिल है। ये हज़रत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया है, तो इसकी जो है वो गुज़श्ता अबवाब के साथ भी मुनासबत पाई जाती है। जैसे मैंने अर्ज़ की है कि गुज़श्ता बाब के अंदर शुआबे ईमान थे, ईमान के शुबाजात थे, तो इसके अंदर भी 2 शुबाजात ज़िक्र किए गए। और इस हदीस शरीफ की जो सनद है उसको देखा जाए तो इसमें 6 रावियान हदीस हैं जिनकी वसातत से हज़रत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक ये हदीस पाक पहुँची है। और फिर एक बात जो शुरू में की जाती है कि बाब और हदीस पाक की आपस में मुताबिकत क्या है। तो बाब कायम किया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदे। तो हदीस शरीफ जो जिक्र की है उसके अंदर भी यही कलिमात तय्यबात हैं, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदे। यानी हदीस शरीफ का ही पहला जुज़ उठाकर हज़रत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमातुल बाब के तौर पर ये कायम कर दिया, लिख दिया। तो ये वाज़ेह है मुनासबत और मुताबिकत हदीस शरीफ की तर्जुमातुल बाब के साथ। तो सनद के जो 6 रिजाले हदीस हैं उनमें पहले हैं अबुल हसन आदम बिन अबी इयास। इयास जो है इसको बिकसरे हमज़ा पढ़ना है और तख़फ़ीफ़े या है, यानी अयास भी नहीं पढ़ना, इयास भी नहीं पढ़ना, इयास। और इनके मुताल्लिक आता है कि ये बगदाद शरीफ में बड़े हैं और बड़े बड़े शयूख़ हदीस से इन्होंने अहादीस मुबारका ली हैं। फिर जो है बगदाद शरीफ के ये कूफा गए, बसरा, हिजाज, मिस्र, शाम के इन्होंने असफ़ार किए हैं और अस्क़लान को इन्होंने अपना वतन बनाया। और इनका 220 सन हिजरी में वसाल हुआ है। इनके मुताल्लिक हज़रत अबू हातिम कहते हैं कि हुआ सिक़ातुम मअमून मुतअब्बिद मिन ख़ियार इबादिल्लाह ताला, कि ये रावी हदीस जो हैं हज़रत अबुल हसन आदम बिन अबी इयास जो इस सनद में पहले रावी हैं और हज़रत सैयदना इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद गिरामी हैं। इनके मुताल्लिक आता है कि हज़रत अबू हातिम साहब कहते हैं ये सिका भी हैं, मामून हैं, मुतअब्बिद हैं, बड़े पुख्ता और सिका रावी शुमार होते हैं। अल्लाह ताला के बड़े बरगुज़ीदा बंदों में से हैं, ख़ियार इबादिल्लाह में से। और ये है कि ये दूसरे रावी जो हैं इस हदीस शरीफ के वो हज़रत शोबा रदियल्लाहु ताला अन्हु, शोबा बिन हज्जाज रदियल्लाहु ताला अन्हु। इनके मुताल्लिक भी आता है कि ये वासित के थे, फिर ये बसरा मुंतकिल हो गए। व अजमाउ अला इमामतिही व जलालत क़द्रिही, अहले इल्म ने इनकी इमामत पर, यानी इल्म हदीस शरीफ में
ان کی جو امامت مسلم تھی اس پر اتفاق کیا، اور ان کی جلالت قدر پر جو ہے ان کی بزرگی، عزت و احترام پر بھی اتفاق ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں شعبہ امیر المؤمنین فی الحدیث۔ یہ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سند میں یہ دادا استاد بن رہے ہیں، حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی انہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہہ رہے ہیں کہ حدیث شریف میں ان کی حیثیت اور اتھارٹی جو ہے وہ امیر المؤمنین کی سی ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کان امۃ وحدہ فی ھذا الشأن۔ حدیث شریف کے معاملے میں، روایت حدیث، اخذ حدیث اور حدیث دانی کے معاملات میں، فن حدیث میں یہ ایک پوری جماعت کا نام ہے، فرد واحد ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑی ایک جماعت ہے، امہ واحدہ قرار دیا۔ ہر حال یہ حضرت شعبہ بن حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سیاہ ستہ شریف میں شعبہ بن حجاج نام کا اور کوئی راوی نہیں ہے۔ سائی میں شعبہ بن دینار ہیں، اور ابی داؤد شریف میں شعبہ بن دینار ہیں، لیکن شعبہ بن حجاج نام کے یہ ایک ہی راوی ہیں۔ تیسرے راوی ہیں اس سند میں حضرت عبداللہ بن ابی صفر جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے راوی ہیں اسماعیل بن ابی خالد ہرمز۔ ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ سمع خلقا من الصحابہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے انہوں نے احادیث مبارکہ سنی ہیں، جن سے سنی ان میں سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی بھی ہے، اور تابعین کی ایک جماعت سے لی ہیں، اور سفیان ثوری وغیرہ بڑے بڑے جو ہے وہ محدثین کرام نے ان سے آگے لی ہے۔ ان کے متعلق لکھتے ہیں وَكَانَ عَالِمًا مُتْقِنًا صَالِحًا ثِقًا، کہ حضرت اسماعیل بن ابی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بھی بہت بڑے عالم اور مضبوط عالم، صالح، متقی، پرہیزگار، ثقہ، بلکہ کہا جاتا ہے وَكَانَ يُسَمَّى الْمِيزَان، انہیں جو ہے المیزان کہا جاتا تھا، ترازو کہا جاتا، اتنا ان کا مطلب ہے حدیث پاک کی سند کے معاملات میں جانچ پڑتال اور پھر فن حدیث میں ان کی جو مہارت تھی اس کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ انہیں المیزان کا لقب حاصل تھا۔ کوفہ میں ان کا انتقال ہوا۔ پانچویں راوی ہیں حضرت شعبی، حضرت ابو عامر بن شراحیل شعبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کوفہ سے تعلق رکھتے، اور التابعی الجلیل الثقہ، ان کے متعلق بھی عمدۃ القاری میں لکھا کہ یہ بھی بڑے جلیل القدر تابعی ہیں اور ثقہ اور بڑے پختہ راوی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت سے انہوں نے احادیث مبارکہ لی، امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور جن سے لی ان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید رضی اللہ تعالی کے نام نامی اس میں گرامی بھی ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ادرکت 500 صحابی، میں نے 500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پایا ہے۔ امام احمد بن عبداللہ تو کہتے ہیں کہ مرسل صحیح، ان کی مرسل روایت بھی ہو تو وہ بھی صحیح کے درجے میں شمار ہوگی، اور ان کے متعلق آتا ہے امام شعبی صاحب کے یہ کوفہ کے قاضی بھی رہے، حضرت سیدنا امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ طبعاً بڑے مزاح کرنے والے تھے، خوشگوار طبیعت کے مالک تھے، اور بہت بڑے یہ محدث تھے حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چھٹے راوی ہیں آج کی سند میں، گویا کہ آخری راوی جو صحابی رسول ہوتے ہیں ان کا قدر حالات زندگی تفصیل سے عرض کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ قریشی ہیں، سامی ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ الزاہد العابد الصحابی ابن صحابی، یہ بڑے زہد و تقوی اور پرہیزگاری میں یکتا تھے، بڑے عبادت گزار ہیں، اور صحابی ابن صحابی ہیں، یعنی خود بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی، ان کے والد گرامی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اسلم قبل ابی، یہ اپنے والد گرامی سے بھی پہلے مسلمان ہو چکے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز حاصل ہے۔ اور ان کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ کان غزیر العلم مجتہدا فی العبادہ، یہ بڑے علم والے تھے اور بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ مجتہد فی العبادہ کا مطلب ہے کہ عبادت میں بڑی کوشش کرتے، بڑی مجاہدہ کرتے، ریاضت میں ریاضت بہت زیادہ تھی ان کی۔
اور ان کے والد گرامی جو ہیں حضرت عمر بن عاص وہ فاتح مصر قرار پائے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی حضرت عمر بن عاص تھے، وہ مصر کے فاتح قرار پائے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے والد سے عزیز طلبہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ آپ کے متعلق یہاں عمدۃ القاری میں بھی یہ لکھا ہے وَكَانَ أَكْثَرَ حَدِيثًا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ان کی احادیث مبارکہ جو ہیں زیادہ احادیث مبارکہ ان کے پاس تھی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیادہ احادیث مبارکہ ہیں. تو پچھلے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جن کی سب سے زیادہ روایات ملتی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 5374. تو یہاں پر اس راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ زیادہ احادیث مبارکہ آپ کے پاس زیادہ تھی. تو روایات ان کی کتنی ہیں اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی ہے، اور پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس احادیث مبارکہ زیادہ کیوں تھی، اور پھر آگے روایت کرنے کے اعتبار سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایات زیادہ کیوں سامنے آئی ہیں. اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس زیادہ روایات اور زیادہ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ ہونے کا سبب یہ تھا کہ لِأَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ لَا يَكْتُبُ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث مبارکہ لکھ لیا کرتے تھے، جبکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھا کرتے تھے، اپنے حافظے پر اعتماد کر کے یاد کر لیتے تھے. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات جو آگے پہنچی ہیں وہ 5374 ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی جو روایات پہنچی ہیں وہ 700 احادیث ہیں. بہت بڑا فرق ہے کہ زیادہ احادیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تھی، لیکن ان کی 700 پہنچی ہیں، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنی احادیث مبارکہ ان کی نسبت کم تھی، تو ان کی آگے 5374 پہنچی ہیں امت تک روایات جو آئی ہیں. تو اس کی پھر وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو سمجھ آ گئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس اس وجہ سے زیادہ احادیث مبارکہ تھی کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ جو لکھ لیتا ہے وہ زیادہ سمیٹ لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے. یاد کرنا قدر مشکل ہوتا ہے، لکھ کے آگے سنبھال لینا آسان ہوتا ہے. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے پاس احادیث مبارکہ کا ذخیرہ بظاہر ان کی نسبت تھوڑا تھا، لیکن جو روایات آئی ہیں اس میں ان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 5374 اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی 700 احادیث نبویہ مروی ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ لکھا نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے انہوں نے جو عرض کر لیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے احادیث مبارکہ بہت ساری سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ابسط رداک، اپنی چادر پھیلا لیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے چادر پھیلائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک کا چلو بنا کر جو ہے اوپر انڈیلا اور فرمایا چادر کو سمیٹ لے اور سینے سے لگا لے. تو فرماتے ہیں فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد کوئی چیز مجھے بھولی نہیں ہے. یعنی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ حدیث مبارکہ یاد نہیں رہتی تھی. جب حضور سے عرض کیا، حضور کی نگاہ نبوت اور نگاہ شفقت پڑ گئی، تو حضور علیہ السلام کی اس عطا کی بدولت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا حافظہ اتنا قوی اور مضبوط ہو گیا کہ پھر صرف احادیث نبویہ نہیں، جو بات بھی سن لیتے تھے نہیں بھولتے تھے. تو اس وجہ سے ان کا حافظہ مضبوط ہو گیا، انہیں حافظے میں احادیث مبارکہ جمع تھی تو وہ بیان کرتے رہے تو آگے امت تک زیادہ پہنچی ہے. جبکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس اگرچہ لکھا ہوا احادیث نبویہ کا ذخیرہ زیادہ تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی یہ نگاہ شفقت اور اس انداز میں عطا انہیں
حاصل نہ ہو سکی، جس وجہ سے ان کی احادیث مبارکہ جو ہیں اتنی آگے امت تک نہیں پہنچ پائی۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ لکھا کرتے تھے تو احادیث نبویہ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں لکھ لیتے تھے، اس وجہ سے بعد میں ان سے روایت کرنے والے وہ قدرے گریز بھی کرتے تھے کہ کہیں احادیث نبویہ کے ساتھ اقوال کا کوئی خلط ملط ہوا ہو تو وہ نہ ہو، جبکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات عالیہ یاد کر لیتے تو وہ براہ راست جو یاد کرتے اسی طرح براہ راست آگے لوگوں کو سنا دیتے۔ اور ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ بھی سبب بنتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں رہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر آ گئے۔ مدینہ منورہ جو مرکز تھا لوگوں کی آمد کا کہ دنیا بھر سے مسلمان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم روضہ رسول انور علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ احادیث نبویہ سنتے روایت کرتے تو آگے امت تک اس طرح ان کی روایات زیادہ پہنچ پائی ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مصر میں ہونے کی وجہ سے ظاہر مصر اتنا مرکز نہیں تھا، لوگوں کی آمد و رفت اس قدر نہیں تھی جس قدر مدینہ منورہ میں تو آج بھی الحمدللہ شب و روز جو ہے وہ دنیا بھر سے مسلمان غلامان رسول عاشقان رسول قافلہ در قافلہ آ رہے ہوتے ہیں، سال بھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خصوصی طور پہ حاصل تھی احادیث نبویہ کے یاد رکھنے میں۔ دوسرا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ان کے رہنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں تک وہ احادیث نبویہ پہنچا سکیں، ایک یہ بنیادی طور سبب ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما جو اس حدیث شریف کے راوی ہیں، ان کا بھی بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا کردار ہے۔ ظاہر احادیث نبویہ کو لکھنا یہ بھی تو ایک کمال کی بات ہے کہ اتنا لکھا کرتے تھے، اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ ہم بھی جو ہے سبق کو یاد کر لیا کریں اور لکھ لیا کریں، تو ان چیزوں کو جو ہے ہم مد نظر رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمیں بھی حدیث پاک کا ذوق شوق نصیب فرمائے اور حدیث دانی ہمیں عطا فرمائے۔ یہ راویان حدیث جو ہے رجال حدیث ان پہ مختصر سی بات میں نے کی ہے۔ آگے جو ان سے حدیث مروی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث لی کہ آپ نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ۔ یہ حدیث شریف جو ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جامع الاحادیث سے ہے، جوامع کلم سے ہے، یعنی بظاہر کلمات جس حدیث پاک کے مختصر ہیں مگر اس کا مضمون، اس کا عنوان اور اس کا مفہوم اور اس کے اندر جو احکام پوشیدہ ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے یہ جوامع کلم سے ہے کہ بظاہر کلمات طیبات تو مختصر سے ہیں لیکن اس کا مفہوم بہت زیادہ ہے، اس کے اندر گہرائی اور وسعت معانی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث شریف جو ہے اسے ام الاحادیث کہا جاتا ہے کہ احادیث نبویہ جو ہیں ان کی بھی اصل ہے، اس لحاظ سے کہ اس کے اندر دو چیزیں بنیادی طور پہ بیان ہوئی ہیں۔ ایک پہلا جز ہے حدیث پاک کا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں، یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے پہلا جزو حدیث۔ اور دوسرا جو ہے والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا ہے، تو وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وجہ سے شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پر دو چیزیں جو ہے نا حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ام الاحادیث ہے کہ معانی کا ایک سمندر موجزن ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ پہلے حصے پہ اگر غور کریں تو پہلے حصے میں جو چیز آئی ہے
المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، اس پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کامل مسلمان کون سا ہے۔ اس حدیث شریف میں جو ہے کامل مسلمان جو ہے نا، المسلم کا کامل فرد، کامل مسلمان مراد ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ شارحین حدیث نے مختلف حوالے سے سوالات اٹھائے، اور جو عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں بھی ذکر کیے گئے۔ یہاں پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک تو اگر آپ ترتیب دیکھیں تو دو اجزاء احادیث مبارکہ میں، پہلے جزو حدیث کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور دوسرے جزو حدیث کا تعلق جو ہے حقوق اللہ سے ہے۔ اس ترتیب حدیث سے آپ سمجھ سکتے ہیں جو اسلوب حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان وحی خدا ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جز کو پہلے بیان فرمایا جو جز حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ عظمت اور شان کے لحاظ سے بہت زیادہ اور بڑے ہیں، لیکن جو ہے دنیا کے معاملات میں، معافی تلافی کے معاملات میں حقوق اللہ کے لیے رب تعالیٰ رحمان ہے، کریم ہے، مہربان ہے، معافی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے جو بندے ہیں ان کے حقوق کے معاملے میں اگر حق تلفی ہو جائے تو بندوں سے معافی لینا بھی مشکل ہوتا ہے اور بندوں کا معاف کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اہمیت کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ جن حقوق پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے، زیادہ کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ دھیان کرنا چاہیے کہ کمی کوتاہی نہ ہو جائے، حق تلفی نہ ہو جائے، وہ حقوق العباد کو زیادہ ترجیح پائی جاتی ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ کے بندے وہ اس انداز میں معافی نہیں دے سکتے۔ اور حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہونے کی وجہ سے کہ رب تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اکبر ہے، اعظم ہے، تو اللہ کے حقوق بھی بڑے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ بڑی شان کے لحاظ سے اللہ کے حقوق جو ہیں وہ بڑے ہیں۔ حقوق العباد جو ہیں وہ اس حوالے سے کہ مواخذہ جو ہے اس میں وہ حقوق العباد میں بہت زیادہ ہے، اور اس میں معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اللہ کے بندے معاف نہ کر لیں۔ اور پھر یہاں یہ بھی بات بیان کی گئی کہ یہاں جو ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے مراد ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ ظاہری ہاتھ سے یہ ہے نا کہ ہاتھ کے ساتھ کسی کو تماچا ماریں، کسی کو دھکا دے دیں اور کسی کو مار پیٹ کریں تو یہ ہاتھ کے ساتھ اذیت اور تکلیف ہے، جبکہ باطنی طور پہ ید کا معنی اگر ہاتھ لیا جائے تو وہ قبضے کو بھی کہتے ہیں ہاتھ ہے، تسلط کو کہہ دیتے ہیں، جو بندے کی قدرت و اختیار میں ہوتا ہے ان میں جو بندہ دوسرے کے لیے اذیت کا سبب بنتا ہے نا، وہ بھی ایک لحاظ سے وہ اس کا ہاتھ دست قدرت کا ہے کہ اس کا ظاہری طور پر ہاتھ سے تو وہ تکلیف نہیں دے رہا، لیکن اپنے ہاتھ سے کسی کے حق میں ناجائز اور غلط فیصلہ لکھ رہا ہے یا کسی کو مارنے کا فیصلہ لکھ رہا ہے، تو یہ بھی ایک لحاظ سے ہاتھ سے تکلیف ہے۔ لیکن یہ اگرچہ زبان ہاتھ کے ساتھ کی جو تکلیف ہے وہ ظاہری ہاتھ مراد لیا جائے یا باطنی ہاتھ، دونوں لحاظ سے بڑی اذیتیں اور تکلیفیں دی جا سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں جو ہاتھ کی تکلیف ہے جیسی بھی ہو اس کے لیے مندمل ہونا ہوتا ہے، زخم لگ جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہاتھوں سے دی گئی اذیت اور تکلیف کا مداوع ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے دی ہوئی جو اذیت اور تکلیف ہے اس کا مداوع مشکل سے ہوتا ہے۔ ایک عربی شاعر نے اسی بات اور حقیقت کو بیان کرتے کہا تھا، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو نیزوں کے زخم ہوتے ہیں ان کے لیے تو التیام ہے، وہ تو بھر جاتے ہیں، زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سنان کے دیے ہوئے جو زخم ہیں، تیر کے، نیزے کے، وہ تو ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن لسان اور زبان کے دیے ہوئے جو ہیں ان کے لیے پھر منتقل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث شریف کی ترتیب میں دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حقوق العباد سے جو حصہ حدیث پاک کا تعلق رکھتا تھا اسے پہلے بیان کیا، جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتا تھا اسے دوسرے نمبر پہ بیان کیا،
اور پھر پہلے حصے میں بھی جو ترتیب رکھی، دو چیزوں سے مسلمانوں کی سلامتی اور حفاظت کا ذکر کیا، ایک زبان اور ایک ہاتھ، کہ نہ مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے اذیت و تکلیف دے، نہ دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ سے اذیت اور تکلیف دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر من لسانہ و یدہ آیا، یعنی ہاتھ کا ذکر بعد میں آیا، زبان کا ذکر پہلے آیا، جس سے پتہ چلتا ہے زبان کی دی ہوئی اذیت اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے، جبکہ ہاتھ کی دی ہوئی اذیت اور تکلیف تھوڑی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر جو ہے وہ پہلے ارشاد فرمایا اور ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا۔ اور یہ بھی پھر ایک سوال کیا شارحین حدیث نے کہ بندہ دوسرے بندے کو جو اذیت اور تکلیف پہنچا سکتا ہے وہ تو اور بھی ذریعے سے دے سکتا ہے، صرف زبان اور ہاتھ ہی تو نہیں ہے، دیگر اعضاء سے بھی تکلیف دی جاتی ہے۔ تو یہاں ان دو کا ذکر کیا، باقی اعضاء بدن جو ہے ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس میں شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ تغلیباً جو ہے وہ انہی دو اعضاء سے زیادہ اذیت اور تکلیف دی جاتی ہے، باقی اعضاء جو ہے ضمناً وہ بھی مراد ہیں، یعنی کسی عضو سے بھی دوسرے مسلمان بھائی کو اذیت اور تکلیف نہ دی جائے۔ تو صرف یہ ہے کہ زبان اور ہاتھ کا جو ذکر کیا گیا یہ تغلیباً یعنی اکثریت کے طور پر جو ہے وہ زبان کے ساتھ جو ہے وہ اذیت تکلیف دی جاتی ہے، ہاتھ سے دی جاتی ہے، تو اس وجہ سے ان دو کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک بات یہ بھی کی گئی ہے کہ زبان کو جو ہاتھ سے مقدم رکھا گیا اس وجہ سے بھی کہ زبان سے اذیت اور تکلیف دینا اکثر ہے وقوع کے اعتبار سے اور آسان بھی ہے۔ ہاتھ اٹھاتے وقت بھی بندہ سوچتا ہے، پھر لگاتے وقت بھی، یا پھر کوئی ڈنڈا وغیرہ پکڑتا ہے یا اسلحہ یا کوئی چیز بھی، اس کے لیے کچھ دیر لگ سکتی ہے، لیکن زبان کے ساتھ جو ہے دوسرے کو اذیت دینی ہو، گالی گلوچ کرنا ہو، تکلیف دینی ہو تو وہ فوری طور پہ ہو جاتی ہے۔ زبان کے ساتھ بڑے بڑے جرائم ہو جاتے ہیں جس میں بندے کے لیے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، باقی اپنے ہاتھ سے بھی کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف نہ دیں اور زبان کے ساتھ بھی کسی کو اذیت اور تکلیف نہ دیں۔ اور ایک یہ بھی فرق لکھا گیا ہے زبان کے ساتھ اذیت اور ہاتھ کے ساتھ اذیت دینے کے متعلق، کہ زبان کے ساتھ جو اذیت ہے یہ عام ہوتی ہے، جبکہ ہاتھ کے ساتھ اذیت خاص ہے۔ وہ کس طرح کہ زبان کے ساتھ جو اذیت ہے وہ زمانہ ماضی کی بات کر کے بھی اذیت دی جا سکتی ہے اور موجودہ زمانے کی بات کر کے بھی کسی کو تکلیف دی جا سکتی ہے، اور آنے والے دور کی بات کوئی تانا وغیرہ دے کر بھی جو ہے دھمکی دے کر پھر بھی اذیت اور تکلیف دی جا سکتی ہے، برخلاف ہاتھ کے کہ ہاتھ کے ساتھ جو اذیت دی جا سکتی ہے وہ تو بر موقع ہے، بر محل ہے، اور جو موجود حالت ہے اس میں اذیت اور تکلیف آدمی پہنچا سکتا ہے۔ لیکن زبان کے ساتھ جو ہے ماضی، حال، استقبال تینوں زمانوں کے اعتبار سے اذیت اور تکلیف دی جا سکتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر من لسانہ ہی ارشاد فرمایا کہ زبان کے ساتھ، قول کا نہیں ذکر فرمایا، لسان، جبکہ زبان سے جو ادا ہوتے ہیں کلمات ان کو قول اور بات کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ لسان کا ذکر کیا ہے، قول اس کے اندر موجود ہے کہ جو بات زبان کے ساتھ کی جائے گی وہ ظاہر دوسرے کے لیے اگر اذیت کا سبب ہے تو اس سے منع کر دیا۔ جب زبان سے کسی کو اذیت نہیں دینی تو زبان سے جو کلمہ ادا کرنا ہے وہ بھی ایسا کرنا ہے جس کے ساتھ دوسرے کو اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لسان ہی سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ صرف اگر قول ذکر کیا جاتا تو پھر یہ ہوتا کہ جو بات کر کے دوسرے کو اذیت دی اس سے تو بچنے والے کو مسلمان کہا جاتا، لیکن جو آدمی بولتا نہیں ہے صرف زبان کو وہ بگاڑتا ہے، یعنی زبان کے ساتھ شکل بنا کے دوسرے کو وہ پریشان کرتا ہے یا دوسرے کی نقالی کر لیتا ہے، اس سے بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان کا ذکر فرمایا، قول کا ذکر نہیں کیا۔ یہ چند قسم کی جو ہے نا اس حدیث شریف پہ کچھ سوالات اور جوابات ہیں، اور ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہاں پر المسلم آیا
مسلمان کی تعریف تو آ گئی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں، تو اس میں خواتین اسلام جو ہیں ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو شارحین حدیث کہتے ہیں یہاں پر بھی بظاہر کلمہ جو ہے وہ مذکر کا ہے، تغلیباً مذکر کے ساتھ جو ہے وہ خواتین بھی شامل ہی ہیں، یعنی المسلم سے مراد جو ہے مسلمان مرد بھی ہیں، مسلمان خواتین بھی ہیں۔ مسلمان خواتین بھی وہی کامل ہیں جن کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہیں۔ اور ایک یہ بات کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ زبان کے ساتھ جو اذیت دیتے ہیں لوگ، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ زندہ لوگوں کو بھی اذیت پہنچاتے ہیں اور کچھ بدبخت جو ہیں فوت شدگان کو بھی اذیت پہنچا لیتے ہیں، جبکہ ہاتھ کے ساتھ جو اذیت ہے وہ زندہ لوگوں کو تو دیتے ہیں لیکن جو قبر میں چلا جائے اس کے لیے اذیت کا سبب نہیں بنتے۔ لیکن زبان اگر کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے متعلق غلط استعمال ہو جائے، جو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اپنے مزار پر انوار میں ہیں، وہ خواہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، دیگر انبیاء اور رسول علیہ السلام ہوں، صحابہ کرام، اہل بیت طاہر رضوان اللہ علیہ مجمعین، اولیاء کرام، علماء ربانیین، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستی ہو جو دنیا سے چلے گئے قبر میں، تو کوئی آدمی اگر ان کے خلاف جو ہے وہ غلط بات کرتا ہے تو ظاہر ہے ایک لحاظ سے ان کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔ تو زبان کے ساتھ اذیت اور تکلیف کا جو دائرہ کار ہے وہ صرف دنیا ہی نہیں ہے، دنیا کے ساتھ جو برزخ کے اندر جو صالحین بزرگان دین ہیں جنہیں اذیت ناک کوئی جملہ کہتا ہے، اس سے مطلب ہے ان کی بھی ایک لحاظ سے توہین اور بے ادبی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کو مقدم ذکر کیا اور ہاتھ سے جو حفاظت ہے دیگر مسلمانوں کے لیے اس کو جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ذکر کیا۔ اور پھر ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جو حدود اللہ قائم کی جاتی ہیں، حدود اللہ قائم کرتے وقت جو ہے وہ دوسرے مسلمان پر حد لگائی جاتی ہے، اسے تکلیف تو ہوتی ہے، ظاہر کوڑے لگائے جائیں یا اسے سنسار کیا جائے تو اس کی اذیت اور تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو پھر یہ جو کہا کہ کامل مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو اپنے زبان ہاتھ سے اذیت اور تکلیف نہ دے، تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ کیا حدود اللہ قائم کرنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے اسلام کے کمال میں کوئی فرق آئے گا؟ اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ صورت جو ہے مستثنا ہے اس عموم سے، یہ بالاجماع پوری امت کے اس بات پہ اجماع ہے کہ جو حدود اللہ قائم کرتے وقت دوسرے کو تکلیف دیں گے وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے، اور وہ جو ہے اور لوگوں کی بھی سلامتی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں یا پھر بدکاری کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے یا قاتل کو سزا دی جاتی ہے تو اس سے تو معاشرے کے دیگر افراد جو ہیں اس کی قبیح حرکت سے، بد فعلی سے، بد کرداری سے، اس کے ظلم و ستم سے محفوظ رہتے ہیں۔ لہذا حدود اللہ قائم کرتے وقت جو ہے وہ جو سزا دی جائے گی اس سزا دینے والوں کے ایمان اور اسلام میں اس وجہ سے کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ چند گزارشات جو ہیں وہ سوال و جواب کی صورت میں بھی اس حدیث شریف کو سمجھنے کے لیے بیان کی گئی ہیں، اور دوسرا حصے کو اگر دیکھا جائے تو دوسرا حصہ ہے حدیث پاک کا المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مہاجر وہ ہے جس سے دوسرے مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہ جو ہے وہ مہاجر کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو جس طرح المسلم سے مراد مسلمان کامل مراد تھا، اسی طرح یہاں پر المہاجر سے مراد بھی مہاجر کامل مراد ہوگا۔ بظاہر تو ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر یا کامل مہاجر اس کو کہیں گے کہ جو صرف جو ہے وہ ایک وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں نہیں آیا بلکہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے، منہیات شرعیہ سے، منکرات سے، فواحش سے، اور ہر طرح کی فحاشی اور بے حیائی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، وہ کامل مہاجر ہے۔ تو یہی تقویٰ اور پرہیزگاری کہلاتا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے وہ باز رہے۔
تو یہاں پر جو ہے شارحین حدیث نے یہ بھی لکھا ہے کہ شرعی طور پہ مہاجر سے مراد تو وہ ہوتا ہے جو اپنا دین بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ دے، وطن قربان کر دے، جس طرح کے مہاجرین مدینہ تھے۔ اور حجر کا جو معنی لغوی طور پہ تو چھوڑنا ہے، تو جو وطن چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اسے مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کے مطلب میں شارحین حدیث کہتے ہیں یا تو خطاب مہاجرین سے یہ ہے کہ صرف ہجرت کرنے پر ہی بھروسہ نہ کر لیں، ہجرت کرنا بہت بڑا کام انہوں نے کر لیا، اپنے نامہ اعمال میں بڑا ثواب درج کر لیا، بڑی عظمت اور شان حاصل کر لی۔ مہاجرین صحابہ کا بڑا مرتبہ اور مقام تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ حقیقی طور پر کامل مہاجر وہ ہے جو مان اللہ عنہ، جن سے اللہ نے منع کیا ان سے اپنے آپ کو بچا لے اور ان کو چھوڑ دے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ کہیں مہاجرین صرف ہجرت پر بھروسہ نہ کر لیں، دیگر مامورات خداوندی جو ہیں ان پہ عمل کرنا ہوتا ہے، احکام خداوندی پر، اور جو منہیات شرعیہ ہیں جن سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کامل مہاجر وہ ہوگا جو منہیات شرعیہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی تھا کہ فتح مکہ کے بعد جو ہے نا، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد چونکہ کہا گیا کہ اب ہجرت کا سلسلہ موقوف ہو گیا، رک گیا ہے، تو اس میں یہ فطری بات تھی کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے جب ہجرت کے فضائل سنیں گے انہیں شوق آئے گا کہ ہجرت کی اتنی عظمتیں، اتنی فضیلتیں، اتنی شان ہے، تو ان کے دل میں حسرت پیدا ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے سامان مہیا کرتے فرما دیا، المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، کہ مہاجر تو وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، لہذا وہ حسرت کرنے کی بجائے وہ منہیات شرعیہ سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ تو یہ بھی ایک لحاظ سے ان کی ہجرت سمجھی جائے گی کہ انہوں نے غلط کاموں کو چھوڑ دیا، نیک کام کیے ہیں، اپنی زندگی پاکیزہ اور پارسائی کے ساتھ گزاری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے دلوں پہ مرہم رکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔ اور تیسرا مطلب یہ بھی شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ وہ مخصوص جو ہجرت تھی مدینہ منورہ کی طرف، مکہ مکرمہ سے لوگ آئے مدینہ منورہ سے، وہ تو ختم ہو گئی تھی، مگر زمانے کے انقلاب سے ہجرت تو قیامت تک جاری ساری رہے گی۔ تو قیامت تک کے تمام مہاجرین کو ہدایت کرنا مقصد تھا کہ جو مہاجرین بنیں گے وہ صرف مہاجرین بننے پر اکتفا نہ کریں، مہاجرین بننے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھیں کہ کامل مہاجر تو وہ ہوگا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے اپنے آپ کو بچا لے، اور شرعی طور پر جو منہیات ہیں، منکرات ہیں، فواحش ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور چوتھا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ مراد یہ ہے کہ جو مسلمان بھی منہیات شرعیہ سے بچتا رہے گا وہ ایک مہاجر سے کم نہیں ہے۔ جو مہاجر کی فضیلت، عظمت اور شان بڑی ہے، لیکن جو اپنے زندگی جو ہے وہ تقوی اور پارسائی کے صحبان تلے گزارے، ہر طرح کے غلط کاموں سے، غلط باتوں سے، غلط افعال و احوال سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ایک مہاجر سے کم نہیں ہے۔ یہ اس حدیث پاک کے دوسرے حصے پر جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اور گویا کہ اس حدیث شریف میں دو حصے بیان کیے گئے، اور ان دو حصوں میں پہلے کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جبکہ دوسرے کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد سے ہے۔ تو اس میں جو فوائد حدیث امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھے ہیں، آپ اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ ایک فائدہ حدیث تو یہ ہے الحث علی ترک اذی المسلمین بکل ما یؤذی، مسلمان جو ہے اس کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ کسی قسم کی اذیت اور تکلیف دوسرے مسلمان بھائی کو نہ پہنچائے، اور گویا کہ بہت بڑے اعلیٰ اخلاق و عادات کا درس دیا گیا اس حدیث شریف میں کہ وہ اپنا کردار اتنا اچھا رکھے کہ اپنے سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ دے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید التابعین ہیں، آپ نے الابرار
جو ابرار لوگ ہیں ان کی تفسیر کرتے کہا تھا ہم الذین لا یؤذون الزر ولا یردون الشر، کہ ابرار اور صالحین تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو چیونٹی کو بھی تکلیف اور اذیت نہیں دیتے اور جو شر کو پسند نہیں کرتے، نہ وہ کسی چیونٹی جیسی ایک بظاہر جو ہے وہ چھوٹی مخلوق ہے اس کو بھی اذیت اور تکلیف نہیں دیتے، اس قدر وہ عاجز اور منکسر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو وہ بچا کے رکھتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی زبان سے، ہاتھ سے، رویے سے کسی انداز میں بھی کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں، جیسے کہ حضرت بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کتے میتھو اتے، کہ اپنے آپ کو کم تر سمجھنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کا وہ خیال کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے بظاہر چیونٹی، وہ چیونٹی کو بھی تکلیف اور اذیت نہیں دیتے، جو صالحین ہوتے ہیں، ابرار لوگ ہوتے ہیں۔ یہی صوفیاء کرام کا طرز عمل ہوتا ہے جس کی بدولت معاشرے کو امن اور سکون ملتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صوفیاء کرام کی تعلیمات امن و سلامتی جو ہیں ان کے خود بھی پیروکار بنیں، معاشرے کے اندر بھی صوفیزم کو فروغ دیں، کہ وہ تو کسی کو جب چونٹی کو اذیت نہیں دیتے تو وہ اس سے بڑی مخلوق کو کیسے دیں گے، پھر وہ اپنے پڑوسی کو کیسے تنگ کریں گے، یا اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ، والدین، اپنے محسنین کی کیسے وہ ناقدری کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا صوفیاء کرام کے پیروکاری اور اتباع کے اندر ہی دین اسلام کی صحیح روح سمجھی جا سکتی ہے اور اس پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی بیان فرمایا ہے، آسان ہوتا ہے، اور ایک مطلب یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہاں پر حدیث شریف میں یہ بھی ترغیب دی گئی ہے کہ معاصی اور گناہ جو ہیں ان سے پرہیز کی جائے، جو منہیات ہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان سے اپنے آپ کو بچائے، ان کا ترک کرے، ان کو چھوڑ دے۔ منہیات اور معاصی جو ہیں، منکرات اور فواحش، ان سے اجتناب اور ان سے پرہیز کا اس حدیث شریف میں درس ہے۔ بہرحال یہ حدیث پاک جیسے میں نے عرض کیا یہ الاحادیث ہے اور معانی کا ایک سمندر اس کے اندر پایا جاتا ہے، بڑی گہرائی ہے اس کے اندر، بڑی وسعت ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ حقوق العباد کا بھی تحفظ ہے، حقوق اللہ کا بھی تحفظ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اس حدیث شریف کے مطابق جو ہے وہ مسلمان کامل بن سکیں اور مہاجر کامل کہلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ سب کو اس فرمان نبوی پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔